अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सैलाब की सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल में हैं लोग जहां जहां से भी पानी गुजर रहा है और मानसून की बारिशें हो रही हैं। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कराची तक तमाम जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुतासिर है। सैलाब और मानसून में अब तक 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है मुतासिर इससे हुए हैं और हज़ारों घर इसमें मुनहदिम हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुँचा है और इसीलिए वज़ीर आज़म ने मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज की है और सूबों को मिलकर काम करना के लिए उन्होंने इस पर जोर दिया है। इस पर आने से पहले हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन जो कोशिशें होनी चाहिए थी और जितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि हुकूमत इसमें कामयाब हो पा रही है। इसमें सोसाइटी और दीगर सेगमेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मारूफ जर्नलिस्ट हैं जनाब हामिद मीर साहब, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो मसाइल हैं जो हुकूमत के नोटिस में ही नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि ग्रास रूट पर हुकूमत की एक पॉलिटिकल नुमाइंदगी मौजूद नहीं है जो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए हो सकती थी। तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, लोकल नुमाइंदे मौजूद नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी तो अपने तरीके से सोचती है, उसको जो आसानी होती है वो रिलीफ फराहम करती है। तो ऑर्डर भी फॉलो हो जाता है, लेकिन आवाम को रिलीफ जिस तरह मिलना चाहिए वो सूरत हाल नहीं होती है। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है उन्होंने और सूबों को इसमें मिल के काम करना होगा। सुने फिर सवाल यह है कि सूबे कैसे मिल के काम करेंगे, ये बड़े मसाइल हैं इसके अंदर। आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रई इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में। और जाहिर है कि इसमें जहाँ पर वफाक जो भी हमारे लायक है हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और डालेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उसमें सूबों को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है। तो ये मिलकर ही हम इस नुकसान का अजाला कर सकते हैं। अच्छा इक़दाम है और मगर सूबों को इसमें साथ में मिलाना होगा, बहुत से सियासी मामलात इसके दरमियान आ जाती हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जिसको आज हमें डिस्कस करना है वो ये कि वज़ीर इत्तला जनाब अता तारड़ की ज़ेर निगरानी एक कमेटी कायम की गई है हुकूमत की, जो कि एक कौमी बयानिया तश्कील देगी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और जो दीगर मसाइल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी किस्म की पॉलिसी या किसी भी किस्म का कौमी बयानिया पार्लियामेंट से आना चाहिए या किसी कमेटी के जरिए आना चाहिए? अगर देखें तो हमारा ये बहुत पुराना मसला रहा है। भुट्टो साहब ने एक तर्ज हुकूमत दिया, उन्होंने इस्लामी दुनिया को जमा करके एक पाकिस्तान का इनलाइटेंड मजहबी किस्म का तशख़्ख़ुस बहाल करने की कोशिश की, वो उनका अपना बयानिया था। ज़ियाउल हक़ आ गए, उन्होंने तालिबानाइजेशन का बयानिया दिया, वो उनका अपना बयानिया था और उस पर लेके चले। इसी तरह से आप 90 की दहाई में आ जाएं, बेनज़ीर की हुकूमत आती है तो फिर इनलाइटन मॉडरेशन का एक दौर नज़र आता है। जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर पीटीवी के सर पे दुपट्टा आ जाता है। तो हमारे यहाँ हमेशा फंडामेंटल कोड ऑफ सोसाइटी को ब्रेक किया गया। मुशर्रफ साहब की अलग पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसीज़ होती हैं, ये पार्लियामेंट से आनी चाहिए, ये बयानिया पार्लियामेंट से आना चाहिए या कोई कमेटी बनाकर कौम पर उसे इम्पोज करे। ये बहुत सीरियस मामला है। तो अपने मेहमानों की तरफ आती और आपके हमारे साथ आज मौजूद हैं शमाइला राना साहिबा। मोहतरमा, आपका ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मोहतरम जनाब अहमद उवैस साहब, रहनुमा पाकिस्तान साहब। और मोहतरमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ होंगी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अहमद उवैस साहब, आपसे ज़रा शुरू करता हूँ। मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है, सूबों को मिलकर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो होनी चाहिए थी। एमरजेंसी जब नाफिज होती है तो बहुत सी मराद जो है वो हुकूमत देती है मुतासरीन को, तो ये अच्छा काम हुआ। तो इस पर सूबे मिलकर काम कर पाएंगे मौजूदा हालात में? जी ज़रूर करना। ये ऐसी सिचुएशन है कि सबको मिलकर काम करना होगा और करना भी चाहिए। ये एक नेशनल एक एट्रॉसिटी है, पाकिस्तान पे एक मुसीबत का वक्त है और अपने आप को बल्कि सेल्फलेस होके और डिस्पैशनेट होके काम करने की ज़रूरत है इस वक्त। अपने आप को भुला के, अपने तज़ादात को भी भुला कर, पॉलिटिकल एफिलिएशन को भी भुला कर, लेकिन ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। मसलन देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ तो इतनी सख्त सैलाब ददगान की तबाही है और उसकी वजह से जो लोगों को डिसलॉज हो गए हैं, उनके मवेशी, उनके घर बार तबाह हो गए, उनके हालात जिस तरह हैं अभी, जिस तरह आपने बताया जी कि वो लोग वहाँ से दूर नहीं जाना चाहते और पीछे चोरी चकारी भी हो रही है। और दूसरी तरफ आपने सुनी होगी
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कि आपने आपके पास भी कुछ हो तो इंसान का दिल चाहता है कि कौम के ऊपर बहुत निछावर कर दे और इन लोगों की मुसीबत में उनका साथ दे और अपने कंट्रीब्यूट करें उसके अंदर। उस रिपोर्ट में बताया उन्होंने कि 375 ट्रिलियन रुपीस का इरेगुलरिटी जो है उसने पॉइंट आउट की है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जी, फेडरल गवर्नमेंट की। अब ये बताइए, ये इतनी ह्यूज अमाउंट है कि इसको कैलकुलेट करना भी आसान नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो फ्लड की बात आपको बताऊं मैं, अभी ये मुल्तान का वाकया आपने बताया जिस जो लोग कह रहे थे जी, इसी के मुल्तान के पास कबीरवाला के पास एक हुकूमत का एक बहुत बड़ा गोडाउन था जहां पे ये जखीरा किया हुआ था गंदम का। जी, मोस्ट प्रॉबेबली हुकूमत के कारिंदों ने वो गंदम जो है वो गालिबन वहाँ से उठा के उसको गायब कर लिया या उसको चोरी चकारी कर दी और ये शो कर दिया कि ये गंदम जो है ये सैलाब में डूब के खजाया हो गई सारी। हजारों मन गंदम, हजारों टन गंदम थी जी। दोनों सूरतों में। अगर ये नहीं भी किया तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि आज एक एक रोटी को लोग तरस रहे हैं। आज 700 रुपए का आटे का एक थैला जो है वो 2000 का भी नहीं मिल रहा बाजार में। जी जी। तो इतने हजारों टन गंदम जो है वो अगर ये भी हम मान लें कि जी चोरी के नहीं की गई तो वो जाया हो गई सारी की सारी। ठीक, वहां पे भी जाया हो गई। आपकी गुफ्तगू से मैं ये और समझूं भी जाया हुई है इसी कि माशी इमरजेंसी, ज़राई इमरजेंसी, मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज कर देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा बल्कि ग्राउंड पर आपको काम करके भी दिखाना होगा। जब तक आपकी नीयत और आपका इफेक्टिव स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये वक्त ऐसा है कि जहां पे बड़े स्ट्रांगली आपको बिल्कुल भुला देना है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा कौन है। नवाज हर जगह नेशनल इंटरेस्ट में जहां सैलाब आपको वहां मरियम नवाज हैं, वो वजीर आला फ्रंट पे लीड कर रही हैं जाकर, और क्या करें? वो कैसे लीड कर रही हैं? वो अपनी तस्वीर के अलावा बात नहीं करती हैं। आप किसी को कोई आटे का एक थैला भी नहीं दे सकते जिसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर ना हो। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, आप अंदाजा लगाइए। तो शुमाइला राना साहिबा, क्या बात ये है कि ये गिला मुसलसल हो रहा है? शुमाइला राना साहिबा, ये गिला मुसलसल हो रहा है। अहमद ओवैस साहब भी कर रहे हैं कि वजीर आला, हम तो देख रहे हैं वो बड़ी वहां पर सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी मैंने हामिद मीर साहब की भी गुफ्तगू सुनाई कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से डील कर रही है, ये मामला वैसे नहीं है। ग्रास रूट की जो क़यादत होती है उसका होना जरूरी होता है, जो मिसिंग है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। अब ये कि जहां सीएम जाती हैं आपकी, वहां पर कहते हैं कि तस्वीरें जरूर होनी चाहिए, कैमरे होने चाहिए। अपोजिशन जो उसे फोटो सेशन बता रही है, आप जरा बताएं ना कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है ताकि इत्मीनान हो अहमद ओवैस साहब को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल जो कॉलीग हैं उन्होंने ये बात कही है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए जी। तो मैं समझती हूँ कि इंसान का जो एक्ट है उसको बोलना भी वो चाहिए जिस पर वो अमल कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसको कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर हो, उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी भी नागहानी आफत को, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो या कुछ भी इस तरह से हो, तो उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौम को यकजा होना पड़ेगा। ये हुकूमत और रियासत का सिर्फ काम नहीं है, ये हर फर्द वाहिद का काम है कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हुकूमत का साथ दें। दूसरी बात रही, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि ये कहते हैं कि जी आटे के थैले पर भी मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। तो मैं अपने भाई को याद करवा दूं कि ये वही है जिन्होंने टॉयलेट की इफ्तिताह पे भी जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगाई थी। तो मैं ये समझती हूँ कि अब ये ब्लेम गेम से ना अब हमें बाहर निकलना चाहिए। अब इनकी सियासी ग्रूमिंग इतनी हो जानी चाहिए। इन लोगों ने भी जेलें खाए देखी हैं, इन लोगों ने भी ये मुकदमात को भी जो है वो सामना कर रहे हैं, ये लगाएं, दोनों मुनासिब नहीं है। आप ये कह रही हैं या ठीक है उन्होंने जहां तस्वीर लगाई वो भी तस्वीर नहीं,
تصویر بات سنیں، میں ان کو یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ آپ لوگ تو ٹوائلٹ کے جو مسافر خانے تھے ان کے اوپر بھی، اور جو آپ لوگ وہاں پہ یتیموں کو روٹی وغیرہ کھلاتے تھے اس کے اوپر بھی تھالی کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی تھی. میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اعتراض آپ کو تصویر پر ہے، تصویر لگانے پر ہے؟ نہیں، اس کو میں جسٹیفائی نہیں کرنے کے لیے آئی. میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس وقت عوام کے درمیان میں موجود ہیں، ہماری پوری ٹیمز موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہے، اور یہ این ڈی ایم اے جو ہے وہ ایک اور وزارت جو ہے وہ بھی وہاں پہ آبی وسائل جو ہے وہ بھی پوری طرح سے انوالو ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو مسائل کا ابھی آپ نے ہمیں جو ایشوز بتائے ہیں کہ جی مقامی سطح کے اوپر کچھ لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں، تو دیکھیں ان کا سد باب کرنے کے لیے حکومت نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی ضلعی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی لوکل جو نمائندے اگر وہاں پہ نہیں ہیں، جو بلدیاتی لوکل نمائندے نہیں ہیں، تو عوامی جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ تو آپ کے درمیان میں موجود ہیں. یہ وقت ابھی بلدیاتی الیکشنز کے اوپر بات کرنے کا نہیں ہے، یہ سجیشنز کا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایمرجنسی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے، زرعی جو ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، تو اس میں کابینہ کی منظوری کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سنجیدگی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں بھی اور صوبے کی حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اور ان کا جو تخمینہ ہے اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر وہ لے کر آئے ہیں، احسن اقبال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ تمام چاروں صوبوں کے ساتھ جو مل کر ان کی چیف سیکرٹریز کے ساتھ، ان کے وزراء کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دیں گے کہ جتنا تخمینہ لگائیں گے اس کا ازالہ کیا جائے گا. یہ تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہوا ہے، اور یہی اعلان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے بھی کیا ہے. ہم مال مویشی تک کا چارہ جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گھروں میں پہنچا رہی ہیں. کیمپس میں جو ہے وہ جہاں پہ جانوروں کے کیمپس الگ لگے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ شبینہ رانا صاحب بالکل آپ کہہ رہی ہیں، تو یہاں پہ ان کی انٹینشن بھی یہی ہوگی، ہم تو جانوروں کا چارہ تک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت قلت ہو رہی ہے، جانور کے چارے کی بھی قلت ہے، کیونکہ لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں اور جانوروں کو چارہ وغیرہ وہیں پر ان کے اوطاق میں اور گھروں میں ہی رکھا ہوتا تھا جو ڈوب چکا ہے. اناج مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی، سبزیوں کی قلت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ تو ہونا چاہیے تھا. لیکن سوال جب یہ ہوتا ہے نا کہ ناگہانی ہے اور ہر فرد واحد کو جڑ کر حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ ناگہانی صرف اتنی بڑی کوئی ناگہانی ایسے ناگہانی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہمیں پتہ تھا 2022 میں بھی، 2022 سے پہلے بھی ہمیں پتہ تھا موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں، اور ہم جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. گو کہ ٹھیک ہے یہ وقت نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور ہر فرد واحد کو جڑ جانا چاہیے، تو فرد واحد کی بات اس وقت بھی سننی چاہیے نا جس وقت ہم چیخ کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تباہی ہوگی، خدا کے لیے کچھ کریں. آپ نے دنیا کو جمع کیا، ان سے پلیجز لیے، آپ ان سے پیسے لے سکتے تھے، آپ منصوبے لگا سکتے تھے، جو تباہی ہوئی، لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا، تو سوال تو اٹھے گا نا ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2022 کے جو سیلاب آیا تھا اور وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آیا تھا، اس سے ہم نے سیکھا. ایٹ لیسٹ میں یہاں تک تو کہہ سکتی ہوں کہ حکومت سندھ نے سیکھا اور پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا جس میں 21 لاکھ گھر بنا کے، اور وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر ہیں جو ہم نہ صرف سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں بلکہ ان گھرانوں میں جو خواتین ہیں ان کو اس کے لیز رائٹس دے رہے ہیں. تو سندھ حکومت نے تو سیکھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ چونکہ یہ اب ایک ریکرنگ فینومنا ہے اور شاید ہر سال آ سکتا ہے، ہر دوسرے سال آ سکتا ہے، تو ہمیں اس وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے اور ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو ان فلڈز کو سہ سکیں. تو ہم نے تو یہ کام یہاں پر شروع کر دیا. جہاں تک تعلق ہے باقی صوبوں کا، میں نہیں جانتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے
کہ جب 2022 کے فلڈز آئے تھے تو 1/3 پاکستان پانی کے نیچے تھا اور سب سے زیادہ جو متاثرہ صوبہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا. تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا. آج بھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی کہ جی BISP کے تحت آپ کیش ٹرانسفرز دیں لوگوں کو تاکہ وہ کچھ گزر بسر کر سکیں, کیونکہ یہ کام ہم نے کووڈ-19 میں بھی کیا تھا اور یہ کام ہم نے 2022 میں بھی کیا تھا, جس سے لوگوں کی کچھ داد رسائی ہوئی. اگر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی لگائیں اور جس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب آج اپنی کابینہ میں اعلان کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسان جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, آپ کی گندم چلی گئی, چاول چلا گیا, ہر کچھ چلا گیا, نہ صرف آپ کے ملک کے اندر فوڈ انسیکیورٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی بلکہ آپ کے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں, کیونکہ چاول آپ ایکسپورٹس کر رہے تھے. وزیر اعظم صاحب کا اب جو ایمرجنسی لگانے کا مقصد ہے اور مطلب ہے, اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خواہش تھی اور جو چاہتے تھے, وہ اس لیے چاہتے تھے کہ کسانوں کو آپ مفت بیج دیں, کسانوں کو آپ یوریا سبسڈائز دام کے اوپر دیں, کیونکہ دیکھیں کسان جب فصل لگاتا ہے, اسے بیچتا ہے, اس سے کماتا ہے تو دوسری فصل لگاتا ہے, لیکن اگر وہ فصل ہی آپ کی برباد ہو جائے. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہوں گا آپ کی بات کے درمیان بول رہا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ اب تو ہم اس جگہ آ گئے جہاں پر اس ایمرجنسی کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے. بلاول صاحب اس کی تائید کریں یا وزیر اعظم صاحب خود سے لگائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ہمارے پاس وقت تھا, وسائل تھے, ہم چیزوں کو محفوظ کر سکتے تھے, اس وقت ہم نے نہیں کیا. اس وقت جو بھی آپ امداد دیں گی ہمارے بھائیوں کو, ہمارے پاکستانیوں کو, بالکل ان کی امداد ہونی چاہیے, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی جائے گی نا. ہم پہلے ہی سے قرضے لے رہے ہیں نا. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ گندم کے جو آپ کے پاس ذخائر تھے, جو سنا ہے کہ جو گندم کے ذخائر تھے, کیونکہ ان کو محفوظ مقامات تک نہیں پہنچایا گیا تو وہ خراب ہو گئے. ایبسلیوٹلی اس کے اوپر گورنمنٹ کام کر سکتی تھی, لیکن جہاں تک تعلق ہے جو کھڑی فصلیں تھیں اور وہ اگر برباد ہو گئی تو وہ تو آپ نہیں روک سکتے, اٹھا کے تو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے. ہاں ایک چیز جو ہو سکتی تھی اور جو ہونی چاہیے تھی, جو ہم نے سندھ کے اندر کری, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پنجاب سے اب یہ راوی, ستلج اور چناب سے اب یہ پنجرت میں آ کے یہ گڈو بیراج میں سیلاب آئے گا, تو جو 16 لاکھ لوگ کچے کے علاقے میں بیٹھے تھے, ہم نے کئی اس میں سے لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات میں پہنچایا, اور کچھ لوگوں کو ابھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ شاید اتنا خطرہ نہیں ہے, اگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی ہم پہنچا دیں گے. سو ہم نے پرو ایکٹیو اپروچ لیا. بندوں کی مرمت ہم نے کی ہوئی تھی, گڈو بیراج کی کیپیسٹی ہمیں پتا ہے, سکھر بیراج کی بھی کیپیسٹی بڑھائے, اور ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, اس انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی جو کیپیسٹی ہے کسی کی 12 لاکھ ہے, کسی کی 9 لاکھ ہے, لیکن اب جو سیلاب کی ریلیں متوقع ہیں آئندہ آنے والے سالوں کے اندر, وہ شاید اس سے زیادہ ہوں گے. مگر آپ نے اپنی کارکردگی بتا دی, اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وفاق کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ جو ہونا چاہیے تھا اس سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ کہ تو میں جواب دہ نہیں ہوں. وفاق میں حکومت PMLN کی, پنجاب میں تو بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں, بہت زیادہ ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں. وہاں کی حکومتوں نے کیا کام کیا یہ تو آپ انہی کے نمائندوں سے پوچھ سکتے ہیں. I cannot be answerable for that. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت میں اگین ایک چیز کہوں گی, اٹس ناٹ اے ٹائم فار بلیم گیم. اگر پنجاب میں لوگوں کی اموات ہوئی ہے تو ہمارے اپنے ہم وطن اس میں ان کو وفات ہوئی ہے, ہمیں تکلیف ہے اس بات سے, ہمیں دکھ ہے اس بات ہے. سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے لوگوں کی جانیں بچانا, لوگوں کی جانیں بچانا, کیونکہ دیکھیے فصلیں دوبارہ لگ جائیں گی, سڑکیں بھی بن جائیں گے, لیکن لوگوں کی جانیں واپس نہیں آئیں گی, اور وہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. مجھے تو تکلیف خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہے. وہ تو بالکل علیحدہ فنومنا تھا نا ڈاکٹر صاحبہ, کلاؤڈ بسٹ کا فنومنا تھا, اور وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. بالکل تھا, لیکن دیکھیے نا تکلیف مجھے ہوئی ہے, لیکن وہاں پر ایز اٹ از مجھے لگتا ہے ایک بڑا ڈس فنکشنل سا نظام ہے, کیونکہ وہاں کی جو پوری جو چیف ایگزیکٹو سے لے کے ان کی پوری کابینہ ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرتے ہیں. ماضی کے اندر بھی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی ہے اور عوام کی مدد کو نہیں پہنچی. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب, آپ کے یہاں جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ڈس فنکشنل سا نظام ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بعد میں واپس آتا ہوں اور پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کیا انتظامات کیے, آپ کو سناتا ہوں مرتضیٰ وہاب صاحب کی بھی گفتگو. وہ انہوں نے آج اپنی پوری ٹیم کو شاباش دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا اور کراچی کو انہوں نے سیو کیا, اور باقی جو ماندہ سندھ ہے
کراچی سے باہر، وہ بھی وہاں پر بھی بڑی اچھی کوششیں. تو اور آپ کے یہاں ڈسفنکشنل سا نظام نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو، تو بریک کے بعد بتائیے گا ذرا مجھے. ویلکم بیک. اس وقت جلال پور پیروالا کو 3 دریا راوی، چناب اور ستلج کا پانی متاثر کر رہا ہے، اور اب یہ پانی سندھ میں داخل ہونے والا ہے. لیکن سندھ میں یہ پانی جب داخل ہوگا تو انتظامات جیسے ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی کہ مکمل کیے گئے ہیں اور حکومت معاملات کو دیکھ رہی ہے. کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بارش ہوئی ہے اور ملیر ندی اور لیاری ندی جو یہاں کی 2 بڑی ندیاں ہیں وہ تقریباً فل اپنی کیپیسٹی پر چل رہی ہیں اس پانی کے آنے سے پہلے جو پیچھے سے آنے والا ہے. اگر یہ بارش کا سلسلہ جاری رہا تو شہر کو مزید نقصان پہنچے گا. اور اس موقع پر مرتضیٰ وہاب صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے خود مرتضیٰ وہاب صاحب کے مطابق وہ 40 ملی میٹر ہے، یعنی کہ فی گھنٹہ 40 ملی میٹر بارش ہو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں کراچی والے، ادروائز نہیں. لیکن 24 گھنٹوں میں گزشتہ 14 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور آنے والے وقت میں کوئی زیادہ جو ہے وہ توقع نہیں کہ اس سے کوئی زیادہ بارش ہوگی. لیکن اس کے باوجود شہر کے بہت سے علاقے ڈوب گئے، لیکن انہوں نے تعریف کی ہے. میں تمام جو اپنے ورکرز ہیں کراچی شہر کی ٹیم، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، شاباش دینا چاہوں گا کہ آپ نے محنت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ کام کیا اور حد الامکان کوشش کی کہ جو کچھ بھی کیا جا سکے اپنے شہر کی عوام کی خدمت کے لیے وہ تمام کام کیے جائیں. شاباش، ویل ڈن. بٹ ابھی کہانی باقی ہے. آج کا دن ایک اور چیلنج ہے ہماری تمام انتظامیہ کے لیے، اور میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام انتظامیہ آج بھی گراؤنڈ پر موجود ہوگی. جی جناب احمد اویس صاحب، آپ کے ہاں تنقید ہو رہی ہے کہ جو سسٹم ہے وہ ڈس فنکشنل سا نظر آ رہا ہے. جی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب آپ فرمائیے کہ اب کیا صورتحال آپ توقع کر رہی ہیں کہ جب بارش کا پانی آئے گا تو کہاں آپ کو چیلنجز پیش آئیں گے؟ دیکھیے جی، 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود کراچی کے اندر موجود ہوں، اور کراچی کے حوالے سے میں ایک چیز ضرور کہوں گی. کچھ سالوں پہلے تک یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی، اور بارش بہت کم ہوتی تھی کراچی کے اندر، مانسون سیزن ایسے ہی گزر جاتا تھا، لیکن جب ہوتی تھی تو 4 دن تک پانی نہیں اترتا تھا سڑکوں پہ سے، بالخصوص جو اندر پاسز ہیں کراچی کے اندر. اور بڑے بڑے میئر آئے، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، لیکن انہوں نے اندر پاسز کے اندر ڈرینیج بنایا ہی نہیں تھا. وہ آ کے پھر حکومت سندھ نے بنایا. لیکن آج اور پچھلی بارشوں میں میں نے یہ ضرور دیکھا، حالانکہ معمول سے زیادہ بارش ہوئی تھی پچھلی دفعہ، تو جناب 200 ملی میٹر بارش ہو گئی تھی. اس دفعہ بھی مسلسل 24 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے. لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ پانی کسی بھی سڑک پر ایسا کھڑا نہیں ہے. بہت تھوڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معمول زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ملیر ندی کا تعلق ہے اور جو لیاری ندی کا تعلق ہے، وہاں پر ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، کیونکہ ریور بیڈز کے اوپر انلیگل سیٹلمنٹس ہیں، اور وہ سیٹلمنٹس کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہیں. ان کو نکالنا، ان کو ہٹانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیاری بھی دونوں طرف سے اس میں آپ نے وال کر دیا ہے پورا، وہ تو آپ نے کلیئر کر لیا نا پورا، اور وہ S3 کا منصوبہ بھی چل رہا تھا. اور اسی طرح سے آپ یہاں دیکھیں، یہاں تو آپ نے شارع بھٹو بنائی ہے ملیر ندی کے اندر، تو ایسی کوئی یہاں پر پرابلم تو نہیں ہے جس کا آپ ذکر کریں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج بڑے ایک عجیب و غریب، اور یہ دیکھیں نا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں صبح 6 بجے جب کراچی ایئرپورٹ کے لیے جا رہی تھی تو میں شارع بھٹو سے گزر کے جا رہی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ بالکل کلیئر سڑک ہے، کوئی پانی نہیں جمع ہوا. اٹس اے گریٹ پروجیکٹ، وہ بڑا کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بڑا کمال پروجیکٹ ہے، اور ابھی وہ اندر کنسٹرکشن بھی آگے والا حصہ اس کا. میں وہاں سے گزر کے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی. میں جب واپس کراچی آئی تو میں نے پیچھے میڈیا میں دیکھا کہ جناب جی وہ جی شکاف پڑ گیا، جی وہ ٹوٹ گیا، اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے بھائی، وہ جو بریچ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس جگہ پہ جا کے پڑا ہے جو ایریا ابھی کنسٹرکشن ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں بتاؤں کہ اس وقت تک آپ یقین کریں مسعود رضا صاحب، یہ ابھی ہم لائیو شو کر رہے ہیں، اس وقت تک تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں کراچی کے اندر، چاہے وہ JUI ہو، چاہے جماعت اسلامی، چاہے MQM، وہ ہماری لعنت ملامت کر رہی ہے کہ جی شارع بھٹو میں یہ ہو گیا، شارع بھٹو میں وہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. میں آپ سے اتفاق کروں گا، وہ انڈر کنسٹرکشن حصہ تھا. مگر ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ کہیں پانی نہیں کھڑا ہوا. ابھی آپ میرے آفس کے باہر آئے، 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے.
یہاں دفتر میں آنا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ایسا نہیں, یہاں کی مثال دے رہا ہوں. ابھی آپ قیوم آباد کی چورنگی پہ چلے جائیں, آپ نے دیکھا سادی ٹاؤن میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا سوراب کوٹ میں کیا ہوا. تو یہ مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے. سمجھے نہیں نا, مجھے ایکسپلین کرنے دیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کراچی کی بڑی بڑی شارع ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم 200 ملی میٹر ہوا تھا تو شارع فیصل پہ ٹریفک جام ہو گیا تھا. آج اگر آپ جائیں شارع فیصل پہ تو پانی نہیں کھڑا ہوا. آج اگر آپ مین شارع, ہاں گلیوں کے اندر چھوٹے ایریاز کے اندر سوراب وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا میڈم. اور پھر بارش جو ہے وہ 40 ملی میٹر سے کمی ہوئی ہے مجموعی طور پر, یعنی فی گھنٹہ, مجموعی طور پر 24 گھنٹے میں زیادہ ہوئی ہوگی, لیکن فی گھنٹہ کم ہوئی ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ بارش مسلسل ہو رہی, کبھی تیز کبھی ہلکی. ہاں بالکل ہو رہی ہے, لیکن 40 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوئی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی. کراچی کا ڈرینیج سسٹم پرانا ہے. آپ کی حکومت بھی تو پرانی ہے ڈاکٹر صاحبہ, 17 سال کی حکومت ہے. بالکل پرانی ہے. اور ہم اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ کہیں کہیں ہم سے شاید اس قسم کا کام نہیں ہو پایا. ابھی 2 سال سے ہمارا میئر ہے, لیکن آپ یہ فرق تو دیکھیے نا, ایک وہ میئر تھا جو بڑے ایوارڈ لے کر آتا تھا. 2 سال سے میئر نہیں ڈاکٹر صاحبہ, مرزا وہاب صاحب, میں گواہ ہوں, یہ اس وقت سے کام کر رہے ہیں جہاں پر جب 4 دن سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا. جب وسیم اختر کا دور ختم ہوا ہے اس وقت سے کام کر رہے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وسیم اختر کے بعد اور وہ کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں. یہ نہ کہ 2 سال کا میئر نہیں ہے نا, یہ 4-5 سال کی کہانی ہے, زیادہ کی کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے کراچی میں آج آپ حال دیکھیں تو سڑکوں پہ صفائی بھی ہوتی, ایک زمانے میں سڑکوں کا بڑا ایشو. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہنے کی باتیں, یہ کہنے کی باتیں, اس پر ہم کسی اور دن بات کر لیں گے. اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. کراچی دنیا کے موسٹ لیسٹ لیویبل سٹیز میں شامل ہے. سسٹم بھی بنا ہوا ہے, الگ سے بسیں خواتین کے لیے کر لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کتنی بسیں ہیں, بہتری تو آئی ہے نا, کم از کم ان چیزوں کا اعتراف تو کریں نا. اعتراف کر لیں گے ڈاکٹر صاحبہ, مگر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک جملہ کافی ہے. چلے آپ اور میں کسی دن, بس آپ اور میں ایک شو, بس آپ کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا اس پر, آپ آئیں پھر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور میئر صاحب تو آتے نہیں ہیں, وہ تو بھاگ جاتے ہیں, ان کو تو جب کہو وہ بھاگتے ہیں, وہ نہیں آتے, وہ سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جی احمد اویس صاحب, سر اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک وزیر اعظم ہدایت کے مطابق عطا تارڑ صاحب ایک کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے جو قومی بیانیہ تشکیل دے گی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف. تو سر ایسا بیانیہ ہمیں پارلیمنٹ سے ملنا چاہیے, عوام سے ملنا چاہیے, یا کسی کمیٹی کے ذریعے ملنا چاہیے؟ یہی تو پرابلم ہے. دیکھیے نا, دو غلط کام ہے. ایک تو یہ بیانیہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد وہاں سے یہ بیانیہ آنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس کام کا. یہاں پر جو آپ کے پاس امیجیٹ پرابلم جو کنفرنٹ کر رہے ہیں, اور جس سے لاکھوں لوگ ڈسلوج ہو چکے ہیں, سینکڑوں جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں, ایسے حالات میں تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تدابیر بھی سوچنی ہے, دیکھنا بھی ہے, اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. بجائے اس کے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ سائڈ ٹریک کر رہے ہیں آپ. اور سائڈ ٹریک کرنے کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آیا ہے اس کی حکومت کے اوپر کہ اتنے ہیوج اماؤنٹ جو ہے اس کی ریگولیرٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے. تو یہ سائڈ ٹریک کر رہے ہیں اس کو. اب آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے یہ 2022 میں آپ کو پتہ فلڈ آیا تھا جی, اور 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت. ان کو اندازہ تھا, اور جب بھی یہ ماحولات, یہ جو ہے کلائمیٹ چینج کی ساری بات ہو رہی تھی, ہر وقت یہ سلسلہ تھا کہ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. اور کوئی ریمیڈیل میئر آپ 3 سال میں کیا کیا انہوں نے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سال جنوری فیبروری کے اندر یہ شور مچا ہوا تھا کہ اس دفعہ مونسون جو ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت 50% زیادہ آئیں گی, زیادہ بارشیں ہوں گی. بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا جی, لیکن مجال نہیں ہے کسی نے کبھی کوئی ریمیڈیل میئر لیا ہو اس کے اوپر. اگر ان لوگوں کا کوئی انتظامات جو واٹر کورس ہو سکتے تھے, یا جہاں جہاں فلڈ افیکٹڈ ایریاز جو تھا, یہ سب کو معلوم تھا کہ کہاں کا پانی پھیل کے آتا ہے یہ ان جگہوں پہ, ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تدابیر کرنی چاہیے. آپ دیکھیے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی ہم نے ان کے لیے خیمے بنا دیے. آپ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک آدمی کا جب گھر لٹ جاتا ہے, ایک آج پتہ ایک جو ایک درمیانہ اور لوور کلاس کے لوگ جو ہیں, مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں, وہ ایک جنریشن گزرتی ہے تو وہ ایک گھر بنانے کے قابل ہوتے ہیں. صحیح بات.
اور وہ گھر ان کا ہر پورے سامان کے ساتھ لٹ جائے, ان کے ایسٹس بھی لٹ جائیں سارے کے سارے, اور آپ اتنا کہہ دیں کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے خیمے میں بیٹھو 20 کلومیٹر دور, یہ کوئی اس کا, اور پھر ان کو کھانے 20 کلومیٹر دور. جی آپ مطلب ہے کہ آپ ریئل لائف سے اتنی دور ہیں کہ اندازہ ہی نہیں آپ کو کہ لوگ میں شمیلہ رانا صاحب کافی ٹائم ہو گیا, اور آپ نے جو سوال اٹھایا بہت ویلڈ سوال ہے. شمیلہ, ریمیڈیلین میجرز جو لینے چاہیے تھے 3 سالوں میں وہ نہیں لیے, جو ریئل ایشوز ہیں آپ انہیں سائڈ لائن کر رہی ہیں, اور جو عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا وہ ریلیف آپ نہیں دے پا رہے کیونکہ آپ لوگوں کو ان کا اندازہ ہی نہیں ہے پرابلم کا, آپ عوام سے دور ہیں. احمد اویس صاحب کا یہ شکوہ ہے اور سوال ہے. بہت شکریہ منصور, آپ نے مجھے بہت لمبا انتظار کروایا اور اب مجھے ٹائم دیا آپ نے, اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے حق میں آپ کو کوئی 2 لفظ جو ہیں وہ حقیقت پہ میں بتا دوں. جی جی, میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ نون لیگ نے ہمیشہ اپنے دور میں گرین لائن, انفراسٹرکچر, اداروں کی مضبوطی اور جو ڈیموں کی تعمیر ہے, زرعی اصلاحات ہے, آبی اصلاحات ہے, اس کے اوپر کام کیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ 1991 میں میاں نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف نے آبی معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا. اس کے بعد جب ڈیمز کی بات آئے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیا میر جو ڈیم ہے, بھاشا ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے, محمد ڈیم ہے, اس کی جو زمین کا اصول تھا وہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر سنجیدہ ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی کلائمیٹ چینج کے اوپر بات جو ہے آپ کو 3 سال پہلے پتا تھا, تو میرا خیال ہے یو این میں جب پرائم منسٹر گئے ہیں تو پرائم منسٹر نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی ہے, فلسطین کے اوپر بات کی ہے, اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ جو معاملہ ہے یہ یو این میں اٹھایا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہماری تیاری نہیں تھی؟ اگر ہماری تیاری نہ ہوتی, این ڈی ایم اے اور گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہ ہوتی, تو شاید یہ تباہی زیادہ ہوتی. یہ میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ سیلابی ریلا جہاں سے گزر ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتی ہے کہ پانی کی جو بے مہار موجیں ہیں وہ نکل گئی ہیں, اب ہم بیٹھ جائیں آرام سے؟ ایسا نہیں ہے, اس کے بعد بھی کام شروع ہوتا ہے. اس کے بعد صفائی ستھرائی. مجبوری ہے میری ایک بریک لینا, ایک بریک کی طرف جانا ہے, معذرت, ایک بریک. ویلکم بیک. اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور بارش کی, تو انتظامیہ کی جو ہدایات ہیں ان کو بالکل نظر انداز نہ کیجیے. وقت پروگرام کا یہاں ختم ہو گیا ہے. شمیلہ رانا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ.